बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं रबीउल अव्वल शरीफ की स्पेशल ट्रांसमिशन जाने ईमान सीज़न 4 एपिसोड है 8वां। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके सामने हाज़िर हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की ये महफ़िल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद की महफ़िल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत की ये महफ़िल, अल्लाह वालों से मोहब्बत की ये महफ़िल अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। और हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है वो सारा प्यार आपसे है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो हमें प्यार मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जो हमें सहारा मिलता है, वो दुनिया में भी हमारे लिए सहारा है और आखिरत में भी हमारे लिए सहारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। और अल्लाह वालों से मोहब्बत हम इसीलिए करते हैं कि उनके दर से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूहानियत की असल है। और हमारी इस दुनिया में बिअसत, हमारा इस दुनिया में आना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े है। और हकीकतन तो सिर्फ़ ये है कि नबी का जो ग़ुलाम है अपना वो इमाम है, बस ये है हमारा मयारे ज़िंदगी। और जो उनसे बेताल्लुक़ हो वो हमारा हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में रखे। और दुनिया और आखिरत की खैर इसी में है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चराग लेकर चलें और जहाँ से हमें ये खुशबू मिले उस दर पर हम बैठ जाएं और उस दर से अपना हिस्सा लेते हुए हम आगे चलते चलें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज 8वीं महफ़िल है। रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ रूहानियत का सबक यहाँ से मिलता है और रूहानियत का वो सबक मिलता है कि सुभान अल्लाह जो कोई और उस्ताद नहीं दे रहा। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब की के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और हमारी ये महफ़िलें इसी तरह चलती रही, इसी तरह हम सवाल करते रहें और हज़रत जो अपने बुज़ुर्गों से फ़ैज़ लेकर आए हैं उस फ़ैज़ को, उन अमानतों को हम तक पहुंचाते हैं। जो हम उनसे सवाल करते हैं उसका भी जवाब देते हैं और जो हम सवाल नहीं करते वो भी हमें जवाब मिल जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा और मैं मुतवज्जे हूँगा रौनक महफ़िल की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर मैं इब्तिदा में काफ़ी मुखिल हुआ, लेकिन चूँकि पहले कुछ पैगाम देना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रूहानियत के तालिब हैं और रूहानियत जहाँ से हमें मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस दर से मिलती है, हम उस जगह पर अपना डेरा बना लेते हैं। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का तरीक़ा रहा है, अल्लाह वालों का यही तरीक़ा रहा है। तो हुजूर आज आप ये इरशाद फरमाइए कि रूहानियत क्या है और हमें रूहानियत कैसे हासिल हो और रूहानियत नज़र भी आए तो कैसे आए। और इसमें सवाल ये भी ऐड करूँगा, क्या ये ज़रूरी है कि हम जो मेहनत रूहानी तौर पर कर रहे हैं वो हमें नज़र भी आ रही हो कि हम रूहानी तौर पर इस मकाम पर खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو اور اپنے تمام عقیدت مندوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، وہ دنیا میں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کی جستجو ہو، عملیات کا شوق ہو، سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے خانوادے کے طریقہ کار جاننے کے لیے جڑے ہیں، میں ان سب کو ایک بار پھر جان ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً ہمارا یہ روحانی سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ روحانیت کیا ہے اور اس روحانی سفر کے ہمیں کیا فوائد مل رہے ہیں یا کیا ملیں گے یا کیا مل چکے ہیں، ہم کس طرح اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بقول شاہ صاحب کے سوال کے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، ہم کس منزل پر ہیں، ہم کس راستے پر ہیں، یا ہم نے جو راستہ چنا ہے، ہم نے جس راستے کا تعین کیا ہے، کیا وہ راستہ انعمت علیہم ہے، کیا یہ وہ راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، کیا یہ وہ راستہ ہے جو اولیاء کرام کا ہے، کیا یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام کا ہے، تو ہم اپنے اس محفل کی ابتدائی روحانیت سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ روحانیت ہے کیا۔ ہمارے اندر رب کا ایک امر موجود ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں روح، کہ روح کا بیدار ہونا، روح کا بیدار کرنا، اسی ہی سے روحانیت ہے۔ تو گویا روح کا بیدار ہونا کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری روح بیدار ہو چکی ہے یا نہیں؟ اور روح کس سے پرواز کرتی ہے اور روح کب طاقتور ہوتی ہے؟ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جسم کی غذا ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے۔ روح کی جو غذا ہے، بزرگ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ ذکر ہے، وہ فکر ہے، وہ تکرار ہے۔ یہ تین باتیں میری یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میں یہ تین باتیں ہیں تو آپ کا سفر روح کی طرف چل پڑا ہے، روحانیت کی طرف چل پڑا ہے۔ ذکر، فکر اور تکرار۔ تکرار ہی ابدیت کا پہلا راز ہے۔ اب یہ کب طاقتور ہوتی ہے اور کب کمزور پڑتی ہے، ہمیں اس کی پیمائش کرنا ہے۔ روح اس وقت طاقتور ہوتی ہے کہ جب ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے۔ اب گویا یہ نفس کیا ہے؟ اب یہ نفس کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ہم بات روح کی کر رہے تھے، تو کیا پہلی منزل ہماری روح نہیں نفس ہے؟ کہ جب ہمارا نفس لاغر و کمزور ہوگا تو ہماری روح طاقتور ہوگی۔ اب نفس کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا نفس کا کمزور ہونا کہ اپنی خواہشات کو خود سے جدا کرنا ہے؟ کیا نفس کو کمزور کرنا دنیاوی آسائش سے دور رہنا ہے؟ کیا نفس کو کمزور کرنا اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے؟ تو گویا جب ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر ہم کیسے جانیں گے کہ ہم اپنے نفس کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جب حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، تو اب ہم اس جہاد میں سب سے پہلا قدم کب اور کیسے رکھیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے ابھی اس منزل پہ، اس راستے پہ قدم رکھا ہے؟
تو میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے اندر 3 باتیں پاؤ. جب تم اپنے اندر ان 3 باتوں پر عمل کرو اور جب ان 3 باتوں پر تم قائم ہو جاؤ تو تم بہترین طریقے سے اس راستے کے مسافر ہو, تم ہم سفر ہو. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مقصد کے لیے آئے ہو, مطلب کے لیے نہیں. اب تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لا مقصود الا اللہ, کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہ ہو. یہ تمہارا پہلا زینہ ہے کہ جب تمہیں مقصد مل گیا تو تمہیں تمہارا رب مل گیا. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم مقصد کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, مطلب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان, فطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنے مطلب کے مطابق زندگی جینا چاہتا ہے, اپنے مقصد کے مطابق نہیں. تو مرشد فرماتے ہیں کہ اپنے مقصد پہ زندگی جیو, اپنے مطلب پہ نہیں. یہ پہلی بات یاد رکھنا. یہ ہماری ابتدا ہوئی رب کو ڈھونڈنے کی. قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا مقصد ہے, تمہیں کیوں پیدا کیا ہے, تم کیوں دنیا میں آئے ہو, تم کیا لے کر آئے ہو اور تم کیا لے کر جاؤ گے, اور تم کیوں گمراہی میں پڑ گئے, تم کیوں خسارے میں چلے گئے, تم مقصد سے ہٹ گئے, تم مطلب کے پیچھے لگ گئے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم عصر کی بے شک انسان خسارے میں ہے, وہ خسارے میں جو مطلب کے پیچھے لگ گئے. لیکن جنہوں نے مطلبوں کو ترک کر دیا اور سیانے سمجھ گئے اس بات کو کہ مطلب ان کے لیے گمراہی ہے, تو پھر جب انہوں نے مقصد کو تھاما تو پھر وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر آئے, اپنے بزرگوں کے طریق پر آئے. یہ پہلا سٹیپ آپ کا یاد رکھنا کہ تم کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو, کسی مطلب کے لیے نہیں. اور دوسری بات کہ بزرگ فرماتے ہیں, مرشد فرماتے ہیں میرے, کہ تم اس دنیا میں ضرورت کے مطابق زندگی بسر کرو, خواہشات کے مطابق نہیں. اگر تم اپنی زندگی ضرورت کے مطابق کرتے ہو اور خواہشات کے مطابق نہیں کرتے تو یقین جانو کہ یہی وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام کا ہے, یہی وہ راستہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. آپ نے ضرورت کے مطابق زندگی گزاری. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی ہے, آپ کی سیرت نبوی ایسی ہے کہ ہر عام شخص, ایک سلطان, ایک عام شخص سے لے کے ایک بادشاہ تک اگر دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. آپ دیکھیں, کبھی رسول اللہ کے گھر میں 4-6 کھجوریں ہوا کرتی تھی, کبھی آپ 3-3 دن فاقے سے رہا کرتے تھے. کہ آپ نے اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزاری, اپنے خواہشات کے مطابق نہیں. تو سالک مرید کو چاہیے کہ اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزارے, خواہشات کے مطابق نہیں گزارے. کیوں؟ کیونکہ لا موجود الا اللہ, کہ کوئی موجود نہیں ہے سوا اللہ کے. اب بزرگ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تیسری بات کیا ہے؟ مرشد فرماتے ہیں کہ تیسری بات کہ نفع اور نقصان کے پیچھے زندگی نہ گزارنا بلکہ صحیح اور غلط کے لیے زندگی گزارنا. اللہ اکبر. یعنی نفع اور نقصان تمہارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن صحیح اور غلط کا راستے کا تعین کرنا تمہارے اختیار میں ہے. اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے, نفع کے پیچھے جاؤ گے, تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کو بڑھا لو, تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم نقصان سے بچ جاؤ. لیکن ہاں تمہارا اختیار یہ ضرور ہے کہ تم اس راستے کو چن لو جو صحیح ہے یا غلط ہے. بعض اوقات بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان حق کے راستے پہ چلتا ہے, اس کو دنیاوی اعتبار سے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے, تو وہ حق کو نہ چھوڑے. اگر تم باطل پر ہو اور تمہیں نفع مل رہا ہے تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے,
تو ان تین باتیں جب تم اپنے اندر پاؤ تو تم مرید سے ایک درجہ اوپر چلے گئے، مرید سے ایک درجہ اوپر چلے گئے جب یہ تین باتیں تم نے اپنا لی، یعنی کہ تم مجاہد بن گئے، تم اب جہاد کے رستے پر آ گئے۔ اب روحانیت کے رستے میں جہاد تم سب سے بہترین طریقے اگر تم اس کو سمجھو، مجاہد بنے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک یہ تین باتیں تم میں نہیں ہوں گی، تم لاکھ پارسا اختیار کر لو، لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ کچھ کر لو، تم نے یہ تین باتیں تم میں سے ایک بات بھی کم ہوگی تو تمہارے اندر سے دنیا کی بو آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس تین فارمولے نے تمہیں راہ سلوک کا روحانیت پوری بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضور تین چیزیں دوبارہ ارشاد فرمائیے گا۔ پہلی چیز کہ تمہیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب کے لیے نہیں۔ تم دنیا میں آئے ہو تو مقصد کے لیے آئے ہو، مطلب کے لیے نہیں آئے۔ مقصد، اور مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد وہی ہونا چاہیے جو انبیاء کرام کا رہا ہے، جو صوفیاء کرام کا رہا ہے، جو علماء کرام کا رہا ہے، جو اہل حق کا رہا ہے، کہ لا مقصود الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کہ اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ طریقہ انبیاء کرام کا ہے، یہ طریقہ صحابہ رسول کا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، بالکل، اور اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ پھر اب جو اپنے ضرورت کے تحت رہنا ہے، بالکل ضرورت کے تحت ہے، خواہشات کے تحت نہیں جانا۔ خواہشات کے تحت تو خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورت تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خواہشات کے پیچھے تم اپنی زندگی بسر کرتے ہو۔ اور مجھے بتاؤ خواہشات کے پیچھے کس نبی نے زندگی گزاری؟ خواہشات کے پیچھے کس ولی نے زندگی گزاری؟ خواہشات کے پیچھے کس صوفی نے زندگی گزاری؟ جس نے گزاری وہ صوفی ہی نہیں ہے۔ وہ خواہشات جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ایک تمہاری خواہش ہے، ایک اس کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا اختیار تمہاری خواہشات پر ہے کہ تم اس کو ترک کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور تیسرا کیا فرمایا بزرگوں نے؟ کیا فرمایا؟ کہ نفع اور نقصان پہ زندگی مت بسر کرنا، نفع اور نقصان کے سودے مت کرنا، صحیح اور غلط کو دیکھنا۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیا جائے۔ سر یہ زندگی کا ہی اصول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پہلے والے تین اور یہ والے تین مکس تو نہیں ہو گئے نا؟ پہلے آپ نے فرمایا تھا جیسے وہ تکرار روحانیت، وہ روح وہ الگ ہے، وہ ذکر اس کے بعد ہے، یہ نفس ہے۔ میں نے کہا نا گویا تو نفس بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ ہاں جی، آپ میری پوری تسلسل دیکھیں کلام کا۔ جی بالکل۔ اصل میں نمائندگی کر رہا ہوں کہ وہ تین اور یہ تین مکس نہ ہو جائے۔ نہیں 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 نہیں، یہ نفس کے تین ہیں، وہ روح کے تین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب تک تم ان تینوں پہ ابتدا میں اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تم قلب اور روح تک کیسے پہنچو گے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے روحانیت کا سوال کیا ہے تو اس لیے میں روح سے آیا ہوں، ورنہ میں نفس سے قلب اور قلب سے روح تک آتا۔ سبحان اللہ۔ اب ذکر، فکر اور تکرار۔ ذکر، فکر اور تکرار۔ تکرار کیا ہے؟ تکرار کیا ہے؟ جب تک تم تکرار نہیں کرو گے تمہیں تمہارا رب نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وہی والی بات، من تکرر فقرر، کہ جس کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تکرار کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم اپنے رب کو جس نام سے پکارو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نا کہ تم جس نام سے پکارو مجھے، جو اس کا صفاتی نام ہو، جو اس کا ذاتی نام ہو، وہ اس کو پسند ہے پکارنا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تکرار ہی تمہیں جب قرار پکڑے گی تب تمہارا ذکر شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب تم دیکھتے ہو نا جنگلوں کے اندر بعض درخت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو اس میں چنگار پیدا ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں۔ کیسے آگ لگتی ہے؟
جب درخت ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جب تیز ہوائیں آندھیاں چلتی ہیں، اللہ اکبر، تو چنگار اسی سے تو جنگل میں آگ لگتی ہے۔ صحیح صحیح، اور جب تمہاری زبان ٹکرائے گی، تکرار کرے گی اور بار بار دانتوں سے ٹکرائے گی، تو پھر کیا پیدا ہوگی تمہارے اندر؟ حرارت، اور پھر وہ حرارت کہاں پہ اثر رکھے گی؟ سب سے پہلے سبحان اللہ، تمہارے قلب پہ، سبحان تمہارے وجود پہ، تمہاری کیفیت بنے گی۔ سبحان اللہ، اور جب کیفیت بنے گی تو تمہارا نفس کمزور ہوگا اور تمہاری روح طاقتور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کے برعکس کیفیت دیکھیں تو جس کا نفس قابو میں نہیں آتا تو اس کی روح ترقی نہیں کرتی ہے۔ تو گویا اس نے ابھی قدم ہی نہیں رکھا، اس کو تسلی ہے، اس کو بس یہ نسبت حاصل ہے کہ میں اہل نسبت کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، اچھا، نسبت سے جڑنا بھی کمال ہے۔ نسبت سے جڑنا بھی کمال ہے۔ اب دیکھیں، ایک کمہار نے 2 اینٹیں بنائیں، سبحان اللہ، ایک اینٹ مسجد میں لگا دی اور ایک اینٹ بیت الخلا میں لگا دی۔ اللہ، مٹی ایک تھی، کمہار بنانے والا ایک تھا، لیکن اس کی مسجد کی نسبت سے تم اس کو ہونٹوں سے چومتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی نسبت نے اس کو معتبر کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک اینٹ کہاں لگ گئی؟ بیت الخلا، کہ جہاں پہ تمہیں داخل ہونے کے لیے بھی دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ، تو نسبت اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بزرگوں سے نسبت رکھتے ہو، سفر میں ساتھ چلتے ہو، تو پھر تم جو نا اس نسبت ہی، اصل میں ہم بروز محشر جو نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نسبت ہی کے طفیل بخشے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے اعمال سے نہیں۔ اور نسبت ہمیں کب اور کہاں کام آئے گی؟ جب ہم قبر کے اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کی کس سے نسبت ہے، کس سے کس کی انسیت ہے، کس سے کس کی الفت ہے، کس سے کس سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، ویسے تو علماء سے ہم ایک سوال مطلب یہی دیکھتے ہیں کہ 4 سوال ہوں گے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہیں۔ تو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو دنیا میں اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو یہ سوال ہوں گے۔ تو وہاں پر نسبت کیسے کام آئے گی، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جب تم اہل نسبت میں بیٹھو گے تو پہچانو گے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہو، جس سے صحبت اختیار کرتے ہو، تو تمہارا حساب کتاب، معاملہ، سوال و جواب، تمہارا فیصلہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نسبت ہی کی روشنی ہوگی جس میں ہم سب پہچانیں گے، سب پہچانیں گے۔ نسبت ایک روشنی ہے جو تمہارے اندر کے من کو روشن کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہشت بہشت ایک کتاب ہے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے میں، اس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا وصال ہو گیا، وہ گناہگار شخص تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا۔ فرمایا کیسے؟ تو بڑا گناہگار تھا۔ فرمایا کہ دہلی کی فلاں جامع مسجد میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ آئے تھے، میں نے ان کی 10 بوسی کری تھی خالی، اللہ تبارک تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آئے گی، اس نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے خواجہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم نسبت سے بخشے جائیں گے۔ یعنی کہ بزرگوں سے ملنا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا، جس نے اللہ کے دوستوں سے دوستی کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی، جس نے اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بالکل آپ نے جو سوال میں اتنا ماشاءاللہ
ہر اینگل سے جواب دیا کہ سبحان اللہ، جو سوال ہمارے ذہنوں میں بھی تھے وہ بھی آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اور اس آخری جو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا ضروری ہے کہ روحانیت والا اپنا مقام دیکھے کہ میری محنت کام کر رہی ہے، تو اس کا جواب بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تقرار نہیں ہے تو پھر جو ہے نا معاملہ نہیں اسٹارٹ. دیکھو، نسبت سے جڑنا ایسا ہے کہ جسے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہو گیا، صحیح ہے، ہمارے ساتھ درود کی محفل میں شامل ہو گیا، سبحان اللہ، تو گویا وہ روشنی میں آ گیا. صحیح ہے. اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. گمراہی، اندھیرا وہی گمراہی، تاریخی ظلمت. سبحان اللہ. تو تمہیں اس کی روشنی سے فیض تو ملے گا، روشنی، لیکن وہ روشنی قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور خیر، شیخ سے منسلک ہونے کے تو اتنے فوائد ہیں کہ سبحان اللہ. کیا کچھ حقوق ہیں شیخ کے، کچھ حقوق ہیں مرید کے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھو، مرید اس وقت تک مرید نہیں ہوتا جب تک کے لیے اس کے لیے سب کچھ اس کا شیخ ہی نہ ہو جائے. سبحان اللہ. بس یہی ابتدا ہے اور یہی انتہا ہے. اور وہ شیخ کامل ہو اور مرید کامل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر وہ نسبت ہی ہوگی. مرید کامل سے مراد اس کی ارادت میں کمال نہیں ہے. ابھی اس کی ارادت میں کمال تب پیدا ہوگا کہ جب اس پہ توجہ اصلاحی ہوگی. اب ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں. سبحان اللہ. اب ضروری نہیں کہ 5 بیٹے نیک و پارسا ہوں. صحیح. ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بگڑ گیا. میں دنیاوی اعتبار سے بات بتا رہا ہوں. جی. تو باپ کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی اولاد کی ہوگی نا جو بگڑا ہوا ہوگا. اس کی تو نہیں ہے نا جو سدھرا ہوا سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. اور جو بگڑا ہوا ہے اسی کی سب سے زیادہ فکر ہوگی. تو شیخ کو بھی اپنے مرید کی اسی کی سب سے زیادہ فکر ہوگی. تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے تمہیں؟ وہ تمہارے ہی خمیر کے مطابق تمہاری تربیت کرے گا. وہ تمہاری ہی کیفیت کے مطابق تمہاری تربیت کرے گا. سب سے پہلے شیخ جو ہوتا ہے نا، کامل شیخ کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے مرید پر سب سے پہلے توجہ اصلاحی کرتا ہے. اب گویا یہ توجہ اصلاحی کیا ہے؟ توجہ اصلاحی سے یہ مراد ہے کہ وہ تمہیں شریعت کے بنیادی اصول تعلیم کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ اصلاحی کے مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ادھر جاؤ گے تو اندھیرا ہے، ادھر جاؤ گے تو روشنی ہے. وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، وہ تمہیں احادیث پڑھ کے سناتا ہے، وہ تمہیں اپنے مرشد کے واقعات بیان کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز حکایت بیان کرتا ہے جو تمہارے قلب، تمہارے کیفیت کو بدلتی ہے. اب تم دیکھو، گناہگار سے گناہگار شخص اپنے مرشد کی جب بارگاہ میں موجود ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. باہر نکل کے پھر وہ اپنے اس میں لگ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس میں توجہ ہو رہی ہوتی ہے. اب جب باپ دیکھتا ہے کہ میرے 10 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 میں سے سالے 2 بگڑے ہوئے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ 2 کی طرف اپنے سب سے زیادہ فوکس رکھے. کامل مرشد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کے عیب ڈھکتا ہے. کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آپ کو ایک چادر مبارک، آپ کو ایک کملی مبارک عطا ہوئی. تو آپ سے فرمایا کہ یہ اپنے 4 یار جو ظاہری ہیں
ان کو پیش کریں اور سوال کریں ان سے. تو جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ سے کہا کہ اے ابو بکر اگر یہ میں کمری تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور میں سچائی صدق سے کام لوں گا. آپ نے یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. آپ نے فرمایا کہ حضور میں عدل سے کام لوں گا. یہی سوال آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. آپ نے فرمایا حضور میں اللہ کی راہ میں صرف کروں گا. اور یہی سوال آپ نے مولا کائنات سے کیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ حضور میں مخلوق خدا کی پردہ پوشی کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ نے وہ کمری آپ کو پیش کر دی. یہ وہی چادر ہے جو ہر شیخ اپنے مریدوں کو ڈھکتا ہے، کیونکہ ولایت کی ابتدا ہی مولا کائنات سے ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شیخ کامل کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے توجہ اصلاحی کرتا ہے، پھر توجہ اتحادی کرتا ہے، پھر توجہ منتقلہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو تب جا کے وہ مرید سے مراد بنتا ہے.